अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, 8 मार्च को लाहौर की सड़कों पे इंतहाई अफसोसनाक मनासिर देखने को मिले। जब PTI ने इंतखाबी रैली का ऐलान किया तो मालूम हुआ शहर भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। पुलिस और PTI के कारकुन आमने सामने आए। पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के शेल फायर किए गए, जबकि PTI के कारकुनान ने पुलिस पर डंडे बरसाए और पथराव भी किया। इस तसादुम में PTI के 21 कारकुन जबकि 11 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ एक कारकुन जिंदगी की बाजी हार गया, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत है। अब PTI का मौक़िफ़ ये है कि इस कारकुन की हलाकत पुलिस हिरासत में हुई है, जबकि पुलिस इससे इनकारी है। मौत की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई है और इस वक्त JIT इस मामले पर फोकस कर रही है कि वो 2 मुश्तबा अफराद कौन थे जो ज़िले शाह को सर्विसेज अस्पताल लेकर आए। इस तमाम तर मामले में हमारा सवाल ये है कि सियासी खेल में क्या सियासी कारकुन की जान की कोई कीमत नहीं? हमेशा फ्रंट फुट पर हमने सियासी कारकुन को ही लड़ते हुए देखा है और सियासी कारकुन ने ही अपनी जान दांव पर लगाई है। अया सब सियासत में तशद्दुद का ये रुझान, इसका अंजाम क्या होगा? पहले तो मैं आपकी ज़हानत को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि आपने हर चीज़ को गिडमिट कर दिया है और दोनों चीज़ों को एक लेवल पे आप लिए हैं कि यहाँ से भी हुआ 15, वहाँ से भी इतने हुए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो पुलिस है महकमा, उसका पूरा एक मीडिया विंग मौजूद है जो बड़ा फरावानी से अपना एक वर्जन देते हैं और जो वो दे रहे हैं। ये तो यहाँ पे आ चुका है कि वो जो कारकुन ज़िले शाह बेचारा, उसको तो वो पुलिस वैन में बैठा हुआ था, लेकिन वो सोशल मीडिया की हद तक वीडियोस गर्दिश कर रही है ना, हमें नहीं मालूम क्या सच है। मेडिकल रिपोर्ट आपने देखी है? जी, तशद्दुद से मौत हुई है। तो वो कोई तशद्दुद ऐसा था कि आप आमने सामने आए और ये है, यहाँ पे चोट है, लिवर पे चोट है, स्प्लीन पे चोट है। लेकिन उसको ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं कहा जा सकता, डॉक्टर के सिर्फ साइन है, उस पर अभी स्टैंप नहीं लगी उस पर। ठहर जाएं, आपको नहीं पता इस मुल्क में क्या होता है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो सरकार होती है हमारी, उसके पास बहुत ज़राए होते हैं। जैसे उन्होंने अपना जो ज़मान पाक के बारे में FIR दर्ज किया, उसमें भी ज़िले शाह का नाम डाल दिया है इस कोशिश से कि जी एक FIR दर्ज हो गई है, दूसरी नहीं हो सकती। आप अगर वो पढ़ें मेडिकल रिपोर्ट तो उस पर टॉर्चर के वाजे वो हैं, उसकी फ़ोटो सब कुछ है। ये जो है इसमें ले तो लाल से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि शदीद जो है इसे कंडेम करना चाहिए कि ये आप क्या कर रहे हो, खेल हो क्या रहा है। ये नहीं है कि तशद्दुद का रुझान बढ़ गया है और आपस में लड़ रहे हैं। एक घनौना खेल यहाँ पे खेला जा रहा है। किस लिए? एक चीज के लिए कि माहौल ऐसे पैदा हो कि हम पे वो आफत ना गिरे जिसका नाम है इंतखाबात। अच्छा, इंतखाबात से राह फरार की कोशिश हो रही है कि सिचुएशन खराब हो, और उसमें ये नहीं है कि जैसे हम वो जनरलाइज कर देते हैं, सियासत का वो तशद्दुद का रुझान बढ़ रहा है। अवाम में कौन सा बढ़ रहा है? वो ज़बानी तू तकरार होती है एक तरफ से के आसार तो जो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ इन पिछले माह में हुआ है। आजम स्वाति है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। आजम स्वाति का केस तो कोई भैंसों का जिक्र कर देता है। भाई भैंसे हूँ, वहाँ पे उन्होंने कुछ किया होगा, भैंसों के साथ कुछ किया होगा, बात करनी चाहिए उनके साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई। ठीक है, इस पे वो कर क्यों हो रहा है? इलेक्शन अनाउंस हो गई है, शेड्यूल अनाउंस हो गया है। कोई इलेक्शन की आपको मूवमेंट नजर आती है? कोई मूवमेंट नहीं है। हर चीज, हर अल्ले तलल्ले के लिए पैसे हैं, हर दौरे के लिए पैसे हैं, हर PSL मैच के लिए पैसे हैं, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। जमान पाक के लिए पुलिस है, मुकदमात क्वेटा में दर्ज होते हैं, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट हो जाते हैं। मतलब यहां लगता है कि हमारा मसला मैशत नहीं है, हमारा मसला ये जो है अदम इस्तेकाम सियासत का नहीं है, हमारा मसला एक है, जमान पाक को मुहसरे में लें। भाई चढ़ाई करें, दौड़ें और करें। ये कहाँ की आप कह रहे हैं अदम वो उसमें है? ये कहाँ लिखा हुआ है पुलिस मैनुअल में या पुलिस रूल्स में? बसों के शीशे तोड़ें, औरतें बैठी हुई हैं गाड़ियों में और डंडों से आप शीशे तोड़ रहे हैं।
ये मतलब पुलिस कांस्टेबल लेकिन इस बारे में उनका कहना है कर सकता है। उस पुलिस अपना दिफा कर रही थी क्योंकि वो दूसरी जानिब से भी डंडे बरसाए जा रहे थे, उस दिफा को तसादुम का नाम न लिया जाए। डंडे मार रही थी। सलमान साहब, इस तमाम तर मामले में सियासी तकसीम, मुआशरती तकसीम, इंतशार, अनारकी, तशद्दुद, हम किस तरफ जा रहे हैं? देखें, पहली बात तो है अली बिलाल उर्फ जिले शाह की मौत, और ये चैलेंज है पाकिस्तान के अहले सियासत के लिए और लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान के सियासी कारकुनों के लिए। आखिर सियासी कारकुन ही इस सियासी जंग का ईंधन क्यों बनते हैं? एग्जैक्टली। वो एक मजजूब था, वो एक दीवाना था, और इसमें कोई शक नहीं कि वो शख्स वहाँ पर आकर लव यू इमरान, लव यू इमरान, मैंने नहीं, मैं तो वो आज देखा है अपने हमारे जो फर्रुख हबीब साहब ने कहा। बात ये कि उस शख्स का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, मौत से पहले उस पर तशद्दुद हुआ है, इस पर कोई दो आरा नहीं, उसके जिस्म पे निशानात हैं, और कौन उसको हॉस्पिटल तक लेके आए, गाड़ी किसकी थी, एग्जैक्टली, और तहकीकात के लिए अभी तक ये मामला छुपा हुआ क्यों है? बात ये कि लाहौर का वस्त है, लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाहर एदी होम है, और मुझे याद है कि उसी रात पंजाब के सेक्रेटरी होम एक जगह मिले थे, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि ये वाक़या हुआ है और हम इस पर बात कर रहे हैं। आपने कहा, देखें, बात यह कि इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे और अब भी हुआ है, इससे होगा क्या? अभी मैं उनकी माँ का क्लिप भी देख रहा हूँ, उसने कहा मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, और ये शख्स सियासी क़यादतों को इस बात से क्या कि सियासी कारकुन चला गया, ये वो आदमी है जो खुद इमरान खान साहब ने कहा कि सुबह को मुझे इसकी आवाज़ें आती थी, अभी तक देखें 7 साल से एक तस्वीर भी उसकी नहीं है। इमरान खान साहब जब उसकी लाश उसके घर चली गई, जनाजे में भी शामिल नहीं है। सियासी लीडरशिप का ये रोल है सियासी कारकुनों के हवाले से। तो बात ये कि आपने कहा कि सियासी तकसीम अब नफरत है, अब अदावत है। माजी के अंदर हम देखते रहे पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस और लीडरशिप बैठ के गुफ्तगू किया करते थे। इसी लाहौर के अंदर मैं 10 जगह बता देता हूँ जहाँ सियासी कारकुन बैठते थे, इश्यूज डिस्कस करते थे, उसका हल तजवीज़ करते थे। अब एक दूसरे के साथ नफरत है। पाकिस्तान की फौज के सरबराह ने नहीं कहा कि जी सियासी मामला हम बात करेंगे आगे। इसके बाद देखें, बात यह कि आखिर यहाँ तक नौबत क्यों पहुंची? इंतखाबात होने चाहिए, और जो इंतखाबात से दौड़ रहे हैं उनकी निशानदेही होनी चाहिए। बात है इंतखाबात करवाने किसने हैं? असल में होता यह है कि जब आप हुकूमतों के अंदर होते हैं तो आप लोगों की तरफ रजू करने से, लोगों के पास जाने से गुरेज बरते हैं। अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये चीज़ें अब सारी तय हो गई हैं, और इलेक्शन कमीशन ने मामलात को आगे की तरफ बढ़ाना है। मेरी इत्तला के मुताबिक आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़िम्मेदारान उनके पास बैठे हैं, और जिन अदारों को देखें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान रियासती इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ तावन करेंगे। अब बात यह कि इलेक्शन का अमल आगे की तरफ बढ़ना है, इस तरह की कैफियत में आगे की तरफ बढ़ेगा। देखें, 8 मार्च के वाक़े का जिक्र किया है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कतई नहीं रोकना चाहिए, लेकिन दफ़ा 44 का नफाज, आखिर स्टेट को भी एक हक हासिल है कि अगर स्टेट वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो। मैं खुद उस सड़क से आता जाता हूँ, जो कैफियत वहाँ पर तारी होती है कि जो सड़क चल रही है उसे रोकने का तो कोई जवाब नहीं है। आप इस वक्त जाके देख लें कि सड़क आधी से ज़्यादा रुकी हुई है। मैं कहता हूँ कि सियासी जमातों को एहतजाज का हक भी होना चाहिए, कैंपेन चलाने का हक भी होना चाहिए, लेकिन स्टेट का इस हक को हम महदूद नहीं कर सकते कि अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना हो तो वहाँ पर उनके हाथ पकड़ लिए जाएं, तो बात ये फिर अनारकी होगी पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, ऐसे हादसों से बचाव के लिए सियासी लीडरशिप की जिम्मेदारी क्या बनती है? जो चला गया उसके अहले खाना को तो कोई सरोकार नहीं ना कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। माँ का तो बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया इस लड़ाई में। देखिए, पानी को कितना ही आप बुलौते रहें उससे मक्खन नहीं निकलेगा, इसका जहन में रखें। जो कुछ हमने देखा है वो स्टेट ऑपरेशन था। जब ये लोग आ रहे थे पिछली तरफ से और उन्होंने ज़मान पार्क जाना था, तो जो ये कहते हैं ये जो है जेल रोड का अंडरपास, वहाँ उन्होंने पहला ब्लॉक लगाया था पुलिस ने। वहाँ हर चीज़ पीसफुल थी। मैं खुद वहाँ घंटा फंसा रहा, बहुत मुश्किल मैं जेल रोड से होता हुआ निकला हूँ वहाँ से, तो तकरीबन अच्छा खासा मैं वहाँ खड़ा रहा, फंस गया मैं उसमें, और कोई वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, लेकिन मैंने असेस कर लिया था कि यह हंगामा होगा। अच्छा। इसलिए कि पुलिस डिटरमिनेड थी, कि बिल्कुल खामोश सड़क थी और बिल्कुल पुलिस डिटरमिनेड थी इनको आगे नहीं जाने देना। आपने सेक्शन 144 की बात की है ना, सेक्शन 144 सिर्फ एक दिन के लिए लगाना था,
اور یہ ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں پہلا دفعہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے سیکشن 144 لگایا ہے. ٹھیک، آپ دیکھ لیجیے جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ پاکستان میں بنتی ہے، ہر الیکشن پہ بنتی ہے نا اب تو اور خاص کر 2017 کے اندر سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ جو ہے اس وقت ہماری ریاست کا آپریشن جو ہے وہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اپوزیشن کو اور اب ریاست کو برابر نہیں کر سکتے، کیونکہ ریاست کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ریاست کے پاس لا ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ لو، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرا لو. پولیس ایف آئی آر درج کرا سکتی ہے، لیکن سیاستدان کو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے محنتیں سماجتیں کرنی پڑتی ہیں. تو اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیے کہ جہاں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. ریاست کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. اب مجھے یہ بتائیے نا کہ میں تو وہاں دیکھ رہا تھا نا کینال روڈ پہ کھڑا ہو کے، جیل روڈ کے انڈر پاس سے پہلے جب انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا، فرسٹ بلاکیٹ جو تھا پولیس نے لگایا، میں وہاں کھڑا تھا اور میں نے دیکھا کہ اس وقت سچویشن تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اتنے لوگ پیچھے سے آ رہے تھے، اتنے اکٹھے ہو جائیں گے کہ یہاں ہنگامہ ہو جائے گا. اسی لیے پھر میں کچھ دیر کے بعد وہاں سے نکل گیا. تو سوال یہ ہے کہ 144 کی کیا سیکرٹ انفارمیشن تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ جو ہے 144 کا اور اگلے دن اتار لیا، یا تو 1 ہفتے کے لیے نافذ کیا تھا نا. بالکل، یہ سوال بھی جواب طلب ہے. لیکن رشید صافی صاحب، اس بڑھتی ہوئی نفرت سے کیا ملک میں استحکام آ پائے گا؟ آپ استحکام کی بات کر رہی ہے، جو کل کا واقعہ، پرسوں کا واقعہ ہوا ہے، یہ ضلع شاہ صاحب جو تھے، جو علی بلال صاحب، ان کی شہادت جو ہے وہ پاکستانی سیاست کا ایک ایسا المیہ ہے کہ بار بار ہر جماعت کے لیے اسی قسم کے کارکن جو ہے اپنا خون بہاتے ہیں، اور لیڈران پھر انہی خون کی قیمت پہ اقتدار میں آتے ہیں. اور شاید انہی جو یہ ضلع شاہ صاحب جو ہے، انہی جیسے لوگوں کے لیے فیض صاحب نے کہا تھا کہ یہ خون خاک نشینا تھا، رزق خاک ہوا، ان کا کچھ نہیں بننا. جب تک زندہ تھے تو خان صاحب سے ملاقات کے لیے تڑپتے رہے، ترستے رہے، اور جب موت واقعہ ہوئی تو پھر خان صاحب کی ان پہ اتنی زیادہ رقت اور اتنی زیادہ غم کے کیفیت میں وہ آئے کہ ان سے زمان پارک سے ہلا بھی نہیں گیا. اور ان کے والد، میں ان کی بے بسی دیکھ رہا تھا کہ کس طرح وہ سر جھکا کے خان صاحب کے سامنے بیٹھے تھے. اب اگر ان کو بلانا لازمی تھا، اگر آپ کو سیکیورٹی کے خطرے تھے، باہر آپ نہیں جا سکتے، تو پھر یہ تصویر جو ان کی بے بسی کی 2 تصویریں جاری ہوئی، ایک زمان پارک سے اور ایک وہ بیچارے جو پولیس اسٹیشن میں جس کا جگر گوشہ ناکردہ گناہوں کی سزا پا کے اس دنیا سے جو چلا گیا تھا، ایک پولیس اسٹیشن میں جو ان کی تصویر. یہ 2 تصویریں، ضلع شاہ کی شہادت تو اپنی جگہ پہ دل دہلانے والی تھی، لیکن یہ 2 تصویریں ہمارے معاشرے کی بے حسی کی ایسی تصویریں ہیں کہ جس سے انسانیت کو کام جانا چاہیے. لیکن کچھ بھی نہ ہوا. پنجاب پولیس کی اپنی تعویلیں. بھئی اگر آپ کا اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ آپ کی جو پولیس کے تشدد سے ان کی شہادت ہوئی یا موب کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی، یہ تو بات کی کہانی ہے. ریاست کی تو اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور کے ہاتھوں بھی قتل ہو رہے تھے تو پولیس کہاں تھی؟ ریاست اس سے بری و ذمہ نہیں ہے، پولیس اس سے بری و ذمہ نہیں ہے، پنجاب حکومت اس سے بری و ذمہ نہیں ہے. چاہے اگر انہوں نے ان کو ماورائے عدالت ان کا قتل کروایا ہے، وہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر ان کی موت ایک ایسی حالت میں ہوئی ہے، کسی اور کے ہاتھوں ہوئی ہے، تو اس کا پتہ کروانا، مجرموں کو بے نقاب کرنا، وہ عمران خان کی ذمہ داری اس حد تک اخلاقی بنیادوں پہ بنتی ہے کہ وہ اس پہ اصرار کرے. لیکن فرض جو بنتا ہے وہ پنجاب حکومت کی اور پنجاب پولیس کی ہے. اس سے ان کو بری و ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ خون جو ہے یہ پنجاب حکومت کے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے تب تک جب تک اصل قاتلوں کو بے نقاب نہیں کیا جائے. محکمے کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیقات کریں اور ذمہ داروں کا تعین کریں اور انہیں قرار واقع سزا دی جائے. لیکن اس تمام تر صورتحال میں ایاز صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ملک میں سیاسی ماحول بن چکا ہے اور ملک مسائل کی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے. ایک مشورہ آیا ہے فوجی سربراہ کی جانب سے
کہ سیاستدان آپس میں مل کر اپنے مسائل حل کریں. کیا سیاستدان ایسا کریں کہ اس مشورے کو کسی خاطر میں لایا جائے گا؟ مسئلہ اس وقت قوم کو ہے کیا؟ الیکشنز آپ کا آئین کہہ رہا ہے الیکشن آپ کرائیں. الیکشن کے راستے میں رکاوٹ کون سی ہے؟ یہ جو خواہ کی ہے نا، یہ لیپا پوسی دلائل دینا ادھر سے، اس سے ان حالات میں اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیٹ آپریشن، سرکار کا جبر و استبداد کورشن، اسے نام وہ دینا چاہیے، نہ کہ یہ کہ جی وہ عمران خان کی بھی. مطلب میں تو آج اس منطق پہ حیران ہو گیا ہوں کہ عمران خان کا یہ قصور بنتا ہے. ایک آدمی کو اٹھا کے آپ لے کے جا رہے ہیں، ٹارچر ہو کے میڈیکل رپورٹ آپ کہہ رہے ہیں اس کی تو مور ہی نہیں لگی اس پہ. وہ تو جب تک سرکار کی مور نہیں ہوگی تو وہ میڈیکل رپورٹ نہیں مانی جائے گی. اگلا جو ہے دفنایا گیا ہے، اس کے تشدد کی پکچرز آ چکی ہیں، لیکن آپ کو اب کون راضی کرے کہ مور ہی نہیں لگی. مجھے نہیں سرکار راضی نہیں ہو رہی نا، کچھ تقاضے ہوتے ہیں میڈیکل کے. جہاں تک بات یہ ہے کہ فلاں کہہ رہے ہیں صاحب کہ ایسے ہونا چاہیے، اولین فرض تو یہ بنتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اور ہر چیز کے لیے ہے وہ تو لبیک کہنا چاہیے اس پہ کہ آرڈر ہے تو الیکشن کروائے جائیں. یہ الیکشن سے راہ فرار کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ یہ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آپ ڈر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈر آپ کا بجا، کیونکہ آپ بھی نوشتہ دیوار پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی آپ یہ دلائل جو دے رہے ہیں اس میں ابہام لایا جا رہا ہے اوپر سے، لیکن جو نوشتہ دیوار لکھا اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. پتہ ہے کہ کیا ہوگا، اس لیے آپ ڈر رہے ہیں، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. آپ نہیں کرنا چاہتے، کرانا چاہتے، کوئی راستہ بتائیں نا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کی شکل آپ دیکھیں کل سیمینار میں کیا لٹکی ہوئی ہے، مطلب وہ نمونہ عبرت بنے ہوئے ہیں، کچھ سوج نہیں آ رہی. ان کی ہماری پاکستان اور اسحاق ڈار صاحب کی معیشت کو تو نام دے دیا گیا ہے انشاءاللہ. معیشت کب ہوگی؟ انشاءاللہ اگلے ہفتے. مطلب ایک مذاق آپ نے بنا دیا. الحمدللہ 700 ملین ہمیں چین سے مل گیا ہے، خیرات کی ایک ہے، ٹویٹ پہ بتا رہے ہیں پوری دنیا کو. مطلب کیا آپ یہ کر رہے ہیں؟ اوپر سے آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ جی وہ مل بیٹھنا چاہیے. اور بھائی اس میں کون سی مل بیٹھ کر کرنا چاہیے کہ آئین کہتا ہے 60 یا 90 ڈیز میں الیکشن، اس میں آپ نے کون سی بات کرنی ہے؟ عمران خان نے کوئی اور سیاسی جماعت نے یہ کہا ہے کہ ہم لے کے بائی فورس بائی وائلنس ہم الیکشن کریں گے. ایسی کوئی بات ہو رہی ہے؟ الیکشن آپ کا ہے. لیکن وہ جو ایک درخواست گئی تھی نا ملاقات کی، اس ملاقات کے جواب میں یہ جواب آیا تھا کہ آپس میں بیٹھ کے ایک تو بات ہے کہ نہ کوئی درخواست گئی تھی، اچھا وہ تھنک ٹینک کا کارنامہ ہے اس دن جو اس کو توڑ موڑ کے آپ پیش کر رہے تھے. اور میں نے کہا کہ اس آپ کی آج کی ذہانت کو بھی داد دیتا ہوں، اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ درخواست گئی تھی، آپ کو ایسی چیز سے اجتناب کرنا ہے. کوئی درخواست نہیں گئی تھی، نہ کوئی ایسی بات تھی. یہاں کہا گیا اب جو ترلے ہو رہے ہیں، اب جو فلانے ہو رہے ہیں، وہ تو آپ اپنے دل کو تسلی جن الفاظ سے دینا چاہتے ہیں دیں. بھاگ آپ نے صرف ہمیں یہ آپ بتا دیں یہاں پہ جو ہے کہ بھائی الیکشن کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے. ملک کا ستیاناش تو ہو گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی درخواست نہیں گئی تھی، لیکن ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے. سلمان صاحب، سیاستدان مل بیٹھنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اب تو مشورے آ رہے ہیں کہ اپنے مسائل خود حل کریں، ہمارے پاس نہ آئیں. دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے اور پاکستان کے تمام اخبارات کی لیڈ اور سپر لیڈ کے طور پہ. چلے میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں تھی، ریکویسٹ نہیں تھی، تو پھر میں ایک مصدقہ بات جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جب آپ ان کو میر جعفر اور میر صادق قرار دے رہے تھے اور جانوروں سے تشبیہ دے رہے تھے، تو پھر ایوان صدر میں جا کے ان کے سامنے بیٹھ کر منت ڈالنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کو میں تاحیات ایکسٹینشن دوں گا، ان کو نکال دے، میں حاضر ہوں. بات یہ کہ پاکستان کے سپاہ سالار نے بالکل درست بات کہی ہے کہ جی سیاسی معاملات سیاسی قیادت بیٹھ کے طے کرے. اور بات یہ کہ آپ کن کو پکار رہے ہیں کہ سیاست تو ہوتا ہی سیاسی طرز عمل کا نام ہے. سیاست ڈائیلاگ کی بات ہے. جمہوریت میں مل بیٹھ کے بات
آپ دوسروں کو چور اور ڈاکو قرار دے کے اپنے آپ کو پارسا ڈکلیئر کرتے ہیں. آپ کی پارسائی کے قصے بھی عدالتوں کے اندر پڑے ہیں, وہاں سے بھی پتہ چلے گا نا کہ کیا نکلتا ہے. بات یہ کہ اگر پاکستان کے اندر سیاست اور جمہوریت چلنی ہے تو پھر ان کو اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی, ایک ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا. بات یہ کہ فوج نے تو نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. اور کس کی وجہ سے ہوا آج یہ کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کس نے کی؟ وہ جو آج پکارتا نظر آتا ہے, اس لیے کہ ان کو صرف مقبولیت نہیں, ان کو قبولیت بھی چاہیے. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح اقتدار میں آیا جاتا ہے اور کس طرح وہ ون پیج بنتا ہے اور کس طرح پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر انتخابی عمل نے آگے بڑھنا ہے تو پھر سنجیدگی ظاہر کرنی پڑے گی پاکستان کے سیاستدانوں کو. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری سولو پرواز ہوگی تو سولو پرواز پاکستان میں نہیں چلتی. اور پاکستان میں جو انتخابات کا بات ہے کہ انتخابات جس صورتحال کے اندر ہونے چاہیے وہ صورتحال قائم ہے, اور الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے کون نہیں بھاگ رہا, یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. یہاں سے ہمیں سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھنک ٹینک سے کہ فلاں کے ساتھ پوری قوم ہے, فلاں مقبولیت کے اپنے عروج پہ ہے. فیصلہ تو کہ رائے دہی سے ہونا ہے اور وہی فیصلہ چلے گا. اب یہ ضرور ہے کہ وہ جو سہارے تھے نا, وہ جو سیڑھیاں تھی, وہ جو پھٹے تھے, اب وہ کام نہیں چلے گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے سہاروں کی ضرورت نہیں, میرے ساتھ عوام ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ مقبولیت کا نہیں, مسئلہ قبولیت کا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس سیاسی مفاہمت میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ دیکھیے, یہ رویے جو ہے نا کہ اگر آپ نے سیاست کو بہتر کرنا ہے تو اس میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آئین اور قانون کا احترام کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. تو اپنی سیاست کو بھی آئین اور قانون کے فریم ورک میں چلایا جائے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چیز آپ کے حق میں ہے اس کا تو آپ رونا پیٹنا, اس کا تو آپ بڑا ڈھول ڈھمکا سے بیان کریں, یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے. آئین جہاں حقوق دیتا ہے وہاں ذمہ داریاں بھی دیتا ہے, اور ذمہ داریاں سب سے زیادہ ذمہ داری ریاست پہ ہوتی. دیکھیے, جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں, جو حکومت ہوتی ہے, اگر وہ اپنی بنیادی ذمہ داری شہریوں کو کی طرف پوری نہیں کرتی تو پھر اس ریاست کے لیے مؤثر طور پہ چلنا, اس حکومت کے لیے مؤثر طور پہ چلنا ممکن نہیں رہتا. ہم نے دنیا میں بہت سی ریاستوں میں نظام ٹوٹتے سنورتے بھی اور ٹوٹتے بھی دیکھے ہیں, اور پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے, جو اس وقت ہمارے رویے ہیں, ان رویوں سے میرا نہیں خیال کہ یہ سیاسی نظام کو زیادہ دیر چل سکے گا. اس لیے کہ ریاست کو چلانا اس میں ہیومن فائبر ہے. اگر آپ کا ہیومن فائبر یہ ہے کہ آپ صرف اپنی مرضی چاہتے ہیں, کیا ہے, اپنے اقتدار کی بقا اور اپنے سیاسی مخالف کی فنا. بقا اور فنا یہ ہیں دو جو نسخے جس کی وجہ سے آپ, جس کے حوالے سے آپ آئین کو دیکھتے ہیں, جس کے حوالے سے قانون کو دیکھتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ریاستی مشینری ہے وہ مکمل طور پہ ہر بھاگ دوڑ کو بند کر کے انتخابات کا انتظام سنبھالے, انتخابات کروائے, اور اس کے بعد جو بھی حکومت بنتی ہے اس کو سال کا مارجن ہوتا ہے, اس میں اگر وہ چیزیں بہتر کر لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ حکومت بھی جو ہے خراب ہوتی. دیکھیے, ایک ہوتی ہے پولیٹیکل لیجیٹیمیسی, سیاسی جائزیت, وہ الیکشن سے ملتی ہے. دوسری ہوتی ہے پرفارمنس لیجیٹیمیسی, کارکردگی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو جائز حکومت قرار پانا. وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں, اگر آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں, مشکلات کو دور کرتے ہیں, تو آپ کو اسی طرح سپورٹ حاصل ہوتی ہے جس طرح ترکی میں ترکی کے پریزیڈنٹ کو حاصل ہے. بالکل, لیکن ابھی سب کا کنسنسس یہی ہے کہ واحد حل جو ہے ان مسئلوں سے نکلنے کا الیکشن ہی ہے. اب ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن کروائیں, دوسری طرف بظاہر تو کہا جا رہا ہے ہم تیار ہیں, لیکن الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. اس صورتحال میں ایک کنسنسس کی ضرورت ہے صافی صاحب, اور اس کے لیے مشورہ دیا گیا آرمی چیف کی جانب سے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر اپنے مسائل حل کریں. کیا نظر ثانی کریں گے سیاستدان اپنے طرز عمل پر؟ دیکھیں, طرز عمل تب ہی سیاستدانوں کا تبدیل ہوتا ہے جب اس طرز عمل میں انہیں اپنا فائدہ نظر آئے. اگر عمران خان صاحب کو اپنے طرز عمل کی تبدیلی میں اپنی سیاسی مستقبل کے حوالے سے کوئی اچھی پیش رفت نظر آئے گی تو تب ہی وہ تبدیل کریں گے, اور اسی طرح پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا بھی وہی رویہ ہوگا کہ اگر انہیں لگے گا کہ شاید اگر ان کی موجودہ اسٹریٹجی چینج ہو اور اس کے نتیجے میں انہیں سیاسی فائدہ حاصل ہوگا
تو شاید ان کی رویوں میں تبدیلی آ جائے. کسی کے کہنے سے، کسی کی وصیت اور نصیحت کرنے سے سیاستدانوں نے اپنے جو ہے مستقبل کو داؤ پہ نہیں لگانا ہوتا. میرے خیال میں اس وقت جو ہے آپ عمران خان صاحب کی خبت، عظمت، نرگسیت یا جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کے، لیکن انہوں نے جو اپنے ارد گرد اس دور کے حسن بن صبا بن کے جس طرح فدائین کا ایک بہت بڑا حلقہ ڈیولپ کیا ہے، تو ان کو اس بات سے غرض کوئی نہیں کہ خان صاحب مسائل حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. وہ تو شاخانہ چوری میں ملوث ہے نہیں ہے، ان پہ اخلاقی بنیادوں پہ الزامات لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں. اس ساری چیزوں کے باوجود الیکشن آج ہو یا جب ہو، خان صاحب پہلے سے زیادہ نشستیں جیت کے آئیں گے. اچھا. اور وہ بات کی پھر کہانی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو اصل کہانی اس وقت شروع ہوگی کہ ان سے جس طرح پہلے نہیں ہو سکا تھا، آنے والے دور میں بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ان کے ساتھ یہی ہے جو ہمیں دکھلایا جا رہا ہے یا بتلایا جا رہا ہے، اس میں چینج اگر نہیں آئے گا تو ان کو حکومت نہیں کرنی دی جائے گی. لیکن یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ الیکشن جب بھی ہو اور حالات اگر یہی رہیں گے تو خان صاحب جیت کے آئیں گے تو انہیں اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی کیا ضرورت ہے. پی ڈی ایم کو اپنے رویے میں اور اپنی جو الیکشن شیڈیول بھی آ چکا ہے، 30 اپریل کی تاریخ بھی سامنے آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بیک وقت روشنی اور سایوں کی زد میں ہے یہ معاملہ. تو گو مگو کی کیفیت، امکانات، خدشات، اسی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 2 صوبوں میں انتخابات کا معاملہ ہے. پنجاب کے حوالے سے تو تاریخ سامنے آ چکی ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری بھی پوری کی، انتخابی شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے. اب فنڈز کا معاملہ ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے بال اس وقت حکومت کے کورٹ میں ہے. کے پی میں ابھی تک تاریخ بھی نہیں دی گئی. گورنر کے پی کہتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ دینا عید کا چاند دیکھنے سے بھی مشکل کام ہے، جبکہ وزیر قانون مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدھے ملک میں نئی مردم شماری اور آدھے میں پرانی مردم شماری سے الیکشن ہوگا تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. یعنی تو پھر یہ میں نہ مانوں والی بات ہے. ایاز صاحب، تو یہ گو مگو کی کیفیت، انتخابی شیڈیول بھی آ گیا، اب الیکشن کمیشن اپنے اجلاس کر رہا ہے، لیکن بے یقینی کی کیفیت ختم نہیں ہو رہی. یہ کب تک ختم ہوگی؟ یہ مسئلہ فنڈز کا نہیں ہے، سیکیورٹی کا نہیں ہے، جو دل میں کپ کپی لگی ہوئی ہے اس کا ہے. اس کپ کپی کا علاج کیا ہوگا؟ دل کو آکسیجن کون فراہم کرے گا؟ آکسیجن نہیں ہے، یہ کوئی آپ کو آزمودہ نسخہ کرنا پڑے گا. اور بات یہ ہے، میں نے ایک دو پہلے بھی کہا، آپ تب نہیں تھیں جب ضیاء الحق تھے، جب 90 دن کے ان کے انتخابات ہونے تھے. پھر سیاستدانوں نے یہی جو آج ڈر رہے ہیں اسی قسم کے، اس کماش کے، اس زمانے کے جو تھے، انہوں نے کہا پہلے احتساب ہونا چاہیے اور اس کے بعد. اور پھر ضیاء الحق صاحب نے کہا اسلام نافذ ہوگا. اس بد نصیب قوم پر اسلام پتہ نہیں کتنی بار نافذ ہوا ہے. جیسے ہمارے کئی مہربانوں کی سابقہ جماعت نے وہ ہولی کا قصہ یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں کیا، وہ لیکن اب تو سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے نا. کرتے وہ تب بھی تھا، تب آئین کا حکم تھا 90 ڈیز میں، اور اس زمانے کے مرد مومن مرد ایسے کا تھا میں قوم کو وعدہ کرتا ہوں 90 دن میں انتخابات میں نے کرانے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ پھسلن میری ایک تجویز ہے. یہ آئیں بائیں شائیں کیوں کر رہے ہیں؟ قبلہ سلمان غنی صاحب، رشید صافی صاحب مل کے ہمیں کوئی فارمولہ بنائے، کوئی بہانہ تراشیں، کوئی مریم اس کو صفدر کو بتائیں، کچھ اوروں کو بتائیں، جن کا نام آپ نے لیا تھا، میں تو نام بھی بھول گیا ہوں، جنہوں نے کہا تھا کہ مشاورت ہونی چاہیے، ان کو بتائیں، بہانہ ماحول بتائیں. اور سید محسن نقوی بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں، ویلڈ ریزن دینا، ویلڈ ریزن دیں. یہ فنڈز کے پیچھے چھپنا، سیکیورٹی کے پیچھے چھپنا کب تک چھپیں گے؟ پہلے تو ایک بات کی، جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے وضاحت کی تھی کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہمارا تعلق، بھائی ہمیں تو اپنے ماضی پہ فخر ہے کہ ہم جہاں جہاں رہے اوپن ہیں اور ہم نے وابستگی نہیں بدلی کبھی بھی اپنے خیالات کے حوالے سے.
نظریات کے حوالے سے، ترجیحات کے حوالے سے. اب آ جائیں الیکشن پہ. دیکھیں کسی بھی جمہوری ملک اور معاشرے میں جب اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس سے نکلنے کا بہترین ذریعہ آپشن الیکشن ہوتا ہے. اور الیکشن وہ جو بامقصد الیکشن ہو. لیکن دیکھیں بات یہ کہ جو کیفیت آج تاری ہے اس سے پہلے کیوں نہیں پاکستان میں تاری رہی. اور وہ جو ضیاء الحق کے دور کے سیاستدانوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ سیاستدان ملتے تھے، بیٹھتے تھے اہم ایشوز پہ، الیکشن کے رزلٹس تک بھی تسلیم کرتے تھے. اب پاکستان کے اندر ایک نیا فنومنا آیا پچھلے 2 دہائیوں سے کہ میں الیکشن جیتوں تو ٹھیک ہے اور دوسرے الیکشن جیتیں تو دونس دھاندلی لانگ مارچ. اور بات یہ کہ اس طرح کی کیفیت میں آپ 2 صوبوں کا الیکشن کروا کے، میری پہلے دن سے رائے ہے، میں آج بھی دیتا ہوں کہ 2 صوبوں کے الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا، ایک نئی صورتحال طاری ہوگی. اور یہی بات خود عمران خان صاحب نے کہی ہے، شیخ رشید صاحب نے کہی ہے، چودھری پرویز بھائی نے کہی ہے. نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے. دیکھیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، حکمران الائنس بھی یہ کہہ رہا ہے. اور بدقسمتی اس قوم کی یہ ہے کہ دونوں ایک بات پہ متفق ہیں لیکن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. بیٹھنے کے لیے کون تیار نہیں ہے وہ ساری قوم کو پتہ ہے. اور بات یہ کہ سیاست جو ہوتی ہے وہ چلتے پانیوں کا نام ہے. سیاست میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ جب دوسروں کو چور اور ڈاکو اور اپنے آپ کو پارسا ڈکلیئر کریں گے تو پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا. آپ 10 الیکشن کروا لیں. اور جس طرح کے الیکشن کروا کے ابھی صافی صاحب نے کہا کہ جی وہ بڑی اکثریت سے آئیں گے، یہ فیصلہ آپ چھوڑ دیں. اس لیے کہ میں نے آپ کو مثال دے رہا ہوں، کراچی کے اندر 14 MNA تھے اور میں تحریک انصاف کے ذمہ داران سے پوچھتا تھا کہ صرف 5 کے نام بتا دیں. کوئی بندہ 5 کے نام نہیں بتایا. وہاں کے رزلٹ سامنے ہیں نا. اور اب بھی جو الیکشن ہے وہ آج انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ بیوروکریسی کا الیکشن منظور نہیں ہے. انہیں صرف وہ الیکشن منظور ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا جو 2008-18 میں ہمارے دوست بتاتے تھے. لیکن کنفیوژن تو برقرار ہے نا. یہ کنفیوژن کون کب کیسے دور کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب میں الیکشن کی تاریخ آ گئی، انتخابی شیڈیول بھی آ گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب پھر بھی کنفیوژن ختم نہیں ہو رہی. کہا جا رہا ہے کبھی مردم شماری، کبھی فنڈز، کبھی وسائل، کبھی سیکیورٹی. کیا ان معاملات کے پیش نظر انتخابات کے انعقاد کو روکا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ معاملات بہتر کرنے کے لیے اور تاکہ پھر دوبارہ سیکشن 144 نہ لگانا پڑے، الیکشن 5-10 سال کے لیے پوسٹ پون کر دیں. ہوتے رہتے ہیں الیکشن جو ہے، اور 10 سال یہ حکومت چلتی رہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس سے بڑا مذاق ہم نہیں دیکھ سکتے. آئین اتنا کلیئر ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا کلیئر ہے، اس کے باوجود بھی سرکاری حلقے اور لا منسٹر، انٹیریئر منسٹر اور بہت سے PMLN کے لوگ جو ہیں نا ایشوز کو کنفیوژن کر رہے ہیں. اور KP گورنر صاحب ڈیٹ نہیں دے رہے، وہ کوئی نہ کوئی ڈیلے کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں جب willful violation of constitution اور willful violation of judgment of supreme court ہو تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے. پاکستان میں دیکھنا یہ ہے، اور الیکشن کمیشن بھی اپنی فرائض کو پراپرلی اس لیے نہیں ادا کر رہا. دیکھیے آئین میں بڑا واضح ہے، اور اس کو اب بیکنگ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی بھی ہے کہ تمام ایگزیکٹو ادارے الیکشن کمیشن سے کوآپریٹ کریں گے. یہ کیا تک ہوا جی کہ سیکٹریوں سے بریفنگ لی جا رہی ہے؟ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے، اگر لا منسٹر ایک بات کہتا ہے، انٹیریئر منسٹر ایک بات کہتا ہے، تو سیکٹری کی کیا اوقات ہے کہ وہ ان کو ریفیوٹ کر دے؟ ٹھیک ہے، آپ لکھیں پرائم منسٹر کو الیکشن کمیشن کے جناب والا آئین کا تقاضا یہ ہے. یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ وزیر اعظم کو بھی خط لکھنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. صافی صاحب، عدالت کا حکم واضح ہے لیکن پھر بھی گورنر KP ابھی تک تاریخ نہیں دے رہے. انہیں بہت مشکل کام لگ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عید کا چاند دیکھنا آسان ہوگا لیکن تاریخ دینا مشکل ہے. کیا معاملہ توہین عدالت کی طرف نہیں جا رہا؟ جی بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. باقی KP میں عید کا چاند تو کیا رمضان کا چاند دیکھنا بھی اس دفعہ مشکل ہو گیا. ان ظالموں نے جو ریوت حلال کمیٹی کا اجلاس وہاں پہ ہونا تھا، جس کے کہانی کی جو مینیو سامنے آئی تو اسے بھی کینسل کرنا پڑا کیونکہ بہت لیوش تھا. تو گورنر صاحب کی بات سچ ہے کہ وہاں پہ چاند دیکھنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن گورنر صاحب کی نیت ہی خراب ہے. وہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو وہ وائلیٹ کر رہے ہیں. ان کو تاریخ دے دینی چاہیے. یہ اس کے بعد کی بات ہے
کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ دونوں صوبوں میں انتخابات کروانے کے لیے تقریباً 2,97,000 اضافی سیکیورٹی فورسز کی ضرورت ہے، جس میں میرے خیال میں خیبر پختونخوا کو 56,000 مزید نفری درکار ہوگی. یہ باقی اداروں کا کام ہے. گورنر صاحب کا کام وہی ہے جس کا حکم انہیں سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے، لیکن وہ لے تو لال سے کام لے رہے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ اہم سوال یہی تھا کہ انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں. اسی سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو گیا. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.